अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। नावल जिसने एकदम से मेरा मूड जो है वो ख़राब कर दिया है, बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो उदास कर दिया है, डिसहार्ट कर दिया है। मैं ऐसी सिचुएशन की जो है वो मुंतज़िर नहीं थी, बिल्कुल तवक्को नहीं कर रही थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा और मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है रबिया के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। इस नावल की फ़रमाइश हमसे की है तैमूर अहमद ने। नावल का नाम है मुझे रूठने ना देना। मुसन्निफ़ा हैं निघत अब्दुल्ला और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 11। आखिरी बार तलाक के अल्फाज कहकर वो साकिब हसन जैसे लोगों की कतार से निकल कर गोया सुरखरू हो गए। उसकी तरफ देखने की हिम्मत ना कर सके। वो जो रोज़े अज़ल से उनके लिए शजरे ममनुआ बना दी गई थी, अब तो सचमुच शजरे ममनुआ हो गई थी। अम्मी, निदा और छोटी आपा फटी फटी आंखों से उन्हें देख रही थीं और उन सब नज़रों से बचने की खातिर वो पलटे और कदम बढ़ाना चाहते थे कि अम्मी की आवाज़ शहरोज़ अहमद और इसके साथ ही वो गिरती हुई नज़र आईं। उन्होंने भागकर उन्हें बाजुओं में थाम लिया। तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ शहरोज़ अहमद, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अम्मी उनके हाथ झटक कर सोफ़े पर बैठ गईं तो उन्होंने निदा को इशारा किया, जो भागकर पानी ले आई और ग्लास अम्मी के होंठों से लगा दिया। रबिया मेरी बच्ची। अम्मी के हवास बहाल हुए तो उसे पुकारा और वह गुमसुम सी खड़ी थी, उस मुसाफिर की तरह जिसका तमाम मालो मता रास्ते में ही लूट लिया गया हो। उसकी खाली खाली नज़रें दिल में तराजू होकर रह गईं। मेरी बच्ची मेरे पास आओ। अम्मी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वह कटी हुई शाख की तरह ढह गई। तब अम्मी उसका सर अपनी गोद में रखकर रो पड़ी। शहरोज़ अहमद, इस बेज़ुबान बच्ची पर तुमने जो जुल्म किया है इसके लिए तो खुदा भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। अरे कोई शिकायत थी तो मुझसे कहते, यूँ खड़े खड़े फ़ैसला सुना दिया। मुझे बताओ क्या मुंह दिखाऊंगी इसके माँ बाप को। शहरोज़ भाई, रबिया भाभी यहाँ से नहीं जाएंगी, मैं इन्हें नहीं जाने दूँगी। निदा भी रोने लगी और छोटी आपा हैरान खड़ी थी। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि यह अचानक जो कुछ हुआ है यह हकीकत है या वो कोई ख्वाब देख रही हैं। शहरोज़ उनकी कैफियत समझ रहे थे। बढ़कर उनके कंधे पर हाथ रखा तो वह चौंक कर उनकी तरफ देखने लगी। सारे नाते तोड़कर खुद भी आज़रदा खड़े थे। एक लम्हे को छोटी आपा को उन पर रहम आया, लेकिन फिर बहन की मोहब्बत हावी हो गई। बहुत आहिस्तगी से अपने कंधे से उनका हाथ हटाकर रबिया की तरफ बढ़ गई। उसकी कलाई थाम कर उठाया, फिर उसका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में ले लिया। उसकी वीरान आंखों के समंदर खुश्क हो गए थे। जिंदगी के इतने बड़े अलमिया पर कोई बूंद ढूंढे से ना मिली। सूखे होंठ एक दूसरे में मदगम, जैसे अब कभी जुदा ना होंगे। छोटी आपा का कलेजा फटने लगा। उसका हाथ थामकर पलटी और कहने लगी, अम्मी अब रबिया के लिए क्या हुक्म है। और अम्मी ने दुपट्टे में मुंह छुपा लिया। उसने उस मेहरबान औरत को रोते हुए खामोशी से देखा, जो कसूरवार नहीं थी फिर भी अपने आप को मुजरिम समझ रही थी। और कसूरवार तो कोई भी नहीं था, खुद वो भी नहीं, फिर भी वो दार पर चढ़ाई गई। मेरे कमरे में चलो, छोटी आपा ने उसका कंधा हिलाकर कहा तो आहिस्ता से नफ़ी में सर हिलाते हुए उसने अपना हाथ उनकी गिरफ्त से छुड़ाकर 2 कदम पीछे हट गई। मैं जा रही हूँ और मुझे तो जाना ही था। अल्फाज होंठों से टूटने लगे। नहीं भाभी, आप कहीं नहीं जाएंगी, निदा रोते हुए बोली। अम्मी, भाईजान, खुदा के लिए उन्हें रोकें। किस नाते। होंठों की बेआवाज़ जुम्बिश के साथ उन्होंने सर झुका लिया और उसने आखिरी नज़र उन दरो दीवार पर डाली जिनमें मोहब्बतों की चाशनी रची बसी थी। फिर अपना रुख मोड़ लिया। उनके करीब से गुजरने लगी तो लम्हा भर को ठहर गई। शहरोज़ अहमद, जब फ़ैसला खुद ही करना था तो फ़ैसले का इख्तियार मुझे सौंपकर कुछ वक्त का इत्मीनान क्यों बख्शा। उन्होंने एकदम सर उठाकर उसे देखा और वो आगे बढ़ गई। कैसे जाओगी, छोटी आपा पीछे से पुकार कर कहने लगी। वो अनसुनी करके आगे बढ़ती रही। रबिया, अम्मी ने पुकारा तो उसके बढ़ते कदम रुक गए, लेकिन पलट कर नहीं देखा। रुक जाओ बेटा, इस तरह मत जाओ। और तुम क्यों जा रही हो, ये घर तुम्हारा है। बेगम साहिबा, हकीकत से मुंह मोड़ लेने से हकीकत बदलती नहीं है। वो पलट कर बोली, वही बातें जो गुज़िश्ता 2 बरसों में शहरोज़ अहमद ने बारहा उससे कही थी। लेकिन बेटा, इस तरह तो मत जाओ। फिर हमें इल्ज़ाम दो, गालियाँ दो और मैं तुम्हें शहरोज़ अहमद के गिरेबान में हाथ डालने की इजाज़त भी देती हूँ। अपनी हरमा नसीबी का इल्ज़ाम आपको क्यों दूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। आप सबकी मोहब्बतें याद रहेंगी। खुदा हाफिज़। वो थके थके कदमों से बाहर निकल गई और शहरोज़ अहमद अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी इतने मजबूर और बेबस ना हुए थे जितना वो अब अपने आप को महसूस कर रहे थे। उनकी अव्वलीन मोहब्बत, उनकी ज़िंदगी उनके सामने दूर जा रही थी और वो उसे रोकने पर कादिर नहीं थे। ग्लास डोर से बाहर नज़रें दौड़ाई। वो हरमा नसीब लड़की गेट से निकल रही थी।
2 साल قبل وہ ان کے ساتھ ان کے وجود کا سہارا لیے ہوئے اس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ راہداری میں اس کے لیے پھولوں کا فرش بچھایا گیا تھا اور بے شمار پھولوں کی پتیاں اس پر نچھاور کی گئی تھیں۔ پھر اس تمام عرصے میں کوئی تعلق نہ ہونے کے باوجود وہ ان کے ساتھ ساتھ چلی تھی۔ کبھی کوئی دن ایسا نہیں تھا جو وہ ان کے بغیر کہیں گئی ہو۔ ہمیشہ ان کے قدم سے قدم ملا کر اس گھر کی دہلیز پار کی تھی، اور اب تنہا جا رہی تھی، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ پتہ نہیں راستوں سے آشنا تھی بھی کہ نہیں۔ اس کی بے سر و سامانی کا خیال آیا تو کہنے لگے، صوفیہ ڈرائیور سے کہیں اسے چھوڑ آئے، اور چھوٹی آپا اس تمام عرصے میں پہلی بار ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ بھابھی ندا خود رونا بھول کر ان کی طرف پڑھی، اور امی کی نظریں شہروز احمد پر جا ٹھہریں، جو قصوروار نہیں تھے لیکن سارا الزام اپنے سر رکھ کر مجرم بنے کھڑے تھے۔ امی کو بے حد خاموش نظروں سے اپنی طرف دیکھتے پا کر ان کا سر مزید جھک گیا۔ اس طرح سر مت جھکاؤ شہروز احمد، امی کا ٹھہرا ہوا سرد لہجہ دل میں ترازو ہو گیا۔ اس لہجے میں وہ اسی وقت بات کیا کرتی تھی جب کوئی بات انہیں بہت دکھ پہنچاتی تھی۔ مرد ہو اور مردانگی کے زوم میں کمزور لڑکی پر جو ظلم کیا ہے، اس پر سر اٹھا کر فخریہ اعلان کرو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ امی پلیز۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسائیں تو ہتھیلیوں سے آنکھیں ڈھکیں۔ مت کہو مجھے امی، اور اس سے پہلے کہ میں تمہارے سر سے ہمیشہ کے لیے دستے شفقت کھینچ لوں، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ انہوں نے سوچا اس وقت ان کا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے، اور اپنی سوچ پر فوراً عمل کرتے ہوئے وہ تیز تیز قدم اٹھاتے کمرے سے اور پھر گھر سے بھی نکل آئے۔ گاڑی میں بیٹھ کر کچھ دیر سوچتے رہے کہ کہاں جانا چاہیے۔ اس حال میں آفس نہیں جانا چاہتے تھے۔ قریبی دوست تھے بھی تو یہ وقت ایسا تھا کہ سب اپنے آفس میں مصروف ہوں گے۔ پھر کسی خاص جگہ کا تعین کیے بغیر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گھر کے سامنے والے روڈ سے نکل کر دائیں طرف مڑے تو وہ انہیں دور سے نظر آ گئی۔ تیز چلنے کی کوشش میں اس کی چال متوازن نہیں رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بہت مشکل سے اپنے آپ کو سہارا دیے ہوئے ہو۔ حالانکہ ان کا اس کے پیچھے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ ابھی تو انہیں اس کا خیال بھی نہیں آیا تھا۔ لیکن اب جب وہ نظر آ گئی تھی تو وہ اپنے آپ کو روک نہ سکے۔ بے اختیار سپیڈ بڑھا کر گاڑی اس کے قریب لے جا کر روک دی، اور وہ جو اپنے خیال میں چلی جا رہی تھی گاڑی کی آواز پر رک گئی۔ ان پر نظر پڑی تو خاموشی سے دیکھی گئی۔ چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا، البتہ آنکھیں شکوہ کناں تھیں۔ آئیے آپ کو چھوڑ دوں، آواز کے بوجھل پن کو چھپا نہ سکے۔ اور اب جب کہ وہ نام نہاد بندھن بھی نہیں رہا تھا تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنا اندر ان پر عیاں ہونے دے۔ آخرکار وہ اجنبی ہی تو ہو گئے تھے، پھر کیوں دل کی کوئی بات، کوئی جذبہ ان تک پہنچے۔ وہ منہ موڑ کر چل دیتی تو کسی جذبے کا اظہار ہو جاتا، اور بولتی تو آواز میں شکستگی سمٹ آتی۔ اس لیے دونوں باتوں سے گریز کیا، اسی طرح کھڑی رہی، بس پلکوں کو جھکا لیا تھا۔ آئیے ربیہ، اسرار میں اسرار پوشیدہ تھا۔ اب پلیز یہ مت کہہ دیجیے گا کہ کس ناطے۔ کوئی ناتا، کوئی تعلق تو پہلے بھی ہمارے درمیان نہیں رہا، پھر بھی ہم ساتھ ساتھ چلے ہیں۔ یہ آخری سفر اور سہی۔ ہاں، ایک آخری سفر اور سہی۔ انتہائی دکھ سے سوچتے ہوئے اس راستے کی طرف دیکھنے لگی جس پر اسے چلنا تھا۔ اسے ششو پنج میں دیکھ کر انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا اور پھر مزید اصرار سے بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ یوں ہی خاموشی سے سر جھکائے ہوئے بیٹھ گئی۔ تمام راستہ پھر انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اور وہ تو تھی ہی خاموش، جبکہ کہنے کو دونوں کے پاس بہت کچھ تھا۔ وہ ساری باتیں جو 2 برسوں میں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے کہیں نہ جا سکیں، وہ باتیں کہنے کو دل مچل رہے تھے، لیکن اب دسترس میں نہ وقت تھا، نہ اختیار، نہ کوئی فائدہ۔ اس لیے تمام راستہ خاموشی سے تڑپتے مچلتے دل کو سنبھالنے میں کٹ گیا۔ اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکی اور اس کے اترنے کا انتظار کرنے لگے، جبکہ وہ اس طرح بیٹھی تھی جیسے اترنے کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ آپ کا گھر آ گیا ہے، اس کی طرف دیکھے بغیر کہا تو اس نے ذرا سا سر اونچا کر کے اپنے گھر کے بند دروازے کی طرف دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں پر نظریں جماتے ہوئے بولی، گزشتہ 2 برسوں میں شہروز احمد آپ نے ہر مقام پر مجھے حوصلہ دیا، مجھ پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ اب اتنا بتا دیں کہ میں اپنے والدین سے کیا کہوں۔ آپ سارا الزام مجھ پر رکھ سکتی ہیں۔ اس کی ویران آنکھیں جو اس تمام عرصے میں ایک ایک بوند کو ترستی رہی تھیں ایک دم ڈھیر سارے پانی سے بھر گئی، کنارے، پلکیں اور پھر رخسار بھیگتے چلے گئے۔ میں نہیں جانتی اب اس مقام پر آپ کے احساسات کیا ہیں، آپ خوش ہیں یا ناخوش، لیکن اپنے بارے میں کہوں گی کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ میری زندگی کے ساتھ یہ بھیانک کھیل کھیلنے اور میری قسمت کا فیصلہ کرنے کا حق نہ ثاقب حسن کو تھا اور نہ آپ کو۔ آپ جو چاہیں کہہ سکتی ہیں، میں آپ کا مجرم ہوں، کیونکہ ثاقب حسن کی بات مانتے ہوئے مجھے آپ کا خیال تک نہیں آیا تھا۔ اس وقت میرا خیال تھا میں ایک شخص کی زندگی بچانے کے لیے اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں، نہیں جانتا تھا کہ میری یہ نیکی دوسری طرف کسی کی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوگی۔ یوں ہی ذرا سی گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، اس کے بے تحاشا بہتے آنسوؤں نے دل میں ہلچل مچا دی، اور محض اسے حوصلہ دینے کی غرض سے کہنے لگے، آپ خواہ مخواہ اندیشوں میں گھر رہی ہیں، اب جب ثاقب حسن آ ہی گیا ہے تو۔
انہیں اپنی بات روکنی پڑی کیونکہ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی اور جب تک ان کی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز نہیں سنی اماں کے دروازے پر دستک نہیں دی۔ دروازہ اماں ہی نے کھولا تھا۔ اس پر سرسری سی نظر ڈال کر اس کے پیچھے دیکھنے لگی۔ ان کے خیال میں شہروز ہوں گے، لیکن باہر دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا۔ تعجب سے پوچھنے لگی، اکیلی آئی ہو؟ ہاں اماں۔ خیر تو ہے؟ کون چھوڑ کر گیا ہے؟ کوئی نہیں اماں، میں خود سب چھوڑ آئی ہوں، وہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی ہوں۔ کیا کہہ رہی ہے؟ اماں آواز دبا کر بولی اور اسے کلائی سے پکڑ کر اندر کھینچ لیا، پھر دروازہ بند کر کے اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اندر لے آئیں۔ اب بتا کیا کہہ رہی تھی؟ کیا بتاؤں اماں؟ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اماں کو اس کے رونے سے زیادہ اس کی بات پریشان کر رہی تھی۔ اسے چارپائی پر دھکیلتے ہوئے بولی، آخر بتا تو ہوا کیا؟ شہروز نے مجھے طلاق۔ آنسوؤں کے درمیان بس اس قدر کہہ سکی اور اماں نے اپنا سینہ پیٹ لیا۔ کیوں؟ اس لفظ کی سنگ باری تو اس پر ہونی ہی تھی۔ وہ اور شدت سے رونے لگی تو اماں اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر سر اونچا کرتے ہوئے بولی، کیا کیا ہے تو نے؟ گویا انہیں یقین تھا کہ اسی نے کچھ کیا ہے۔ اماں وہ بے بسی کی تصویر بن گئی۔ بول کیا کیا ہے جو اس نے یوں دھتکار دیا؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے چہرہ دونوں بازوؤں میں چھپا لیا۔ پھر کیا اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا؟ میں ابھی جا کر پوچھتی ہوں شہروز اور اس کی ماں سے۔ خدا کے لیے اماں، اس نے اماں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، آپ وہاں نہ جائیں، کسی سے کچھ نہ کہیں۔ کیوں نہ پوچھوں؟ میری ایک اور بیٹی وہاں بیٹھی ہے، کل کو اسے بھی یوں 3 کپڑوں میں چھوڑ گئے تو؟ نہیں اماں، چھوٹی آپا کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر تیرے ساتھ کیوں ہوا؟ میری قسمت خراب ہے۔ قسمت کو الزام مت دو ربیہ، سچ سچ بتاؤ کیا بات ہوئی تھی؟ میں آپ کو کیا بتاؤں اماں، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، کوئی جھگڑا بھی نہیں، بس ذرا سی بات پر شہروز غصے میں آ گئے۔ وہ شہروز پر کوئی الزام نہیں رکھنا چاہتی تھی اور یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنا دامن کیسے بچائے۔ ذرا سی بات پر اتنی بڑی باتیں اور اتنے بڑے فیصلے نہیں ہوا کرتے، ضرور کوئی اور بات ہوگی۔ پھر اماں پرسوچ انداز میں کہنے لگی، ابھی کل ہی تو یہاں سے گئی ہے، اس وقت تو شہروز ٹھیک ٹھاک تھے، ہاں البتہ تو۔ میں؟ وہ اپنی طرف اشارہ کیے اماں کو دیکھے گئی۔ ہاں تم ٹھیک نہیں تھی، تم ہفتہ بھر یہاں رہیں اور میں نے محسوس کیا تم بہت بجھی اور پریشان سی تھیں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور اماں آپ میرے منہ سے کیا سننا چاہتی ہیں؟ جب کوئی بات نہیں ہے تو میں کیسے آپ کو کوئی من گھڑت کہانی سنا دوں؟ اس نے سسکتے ہوئے ٹھوڑی گھٹنوں پر ٹکا لی۔ کتنا دل چاہ رہا تھا اماں ہر بات سے نظریں چرا کر صرف اس کا دکھ محسوس کریں، اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو بعد میں سوچیں، پہلے اسے سمیٹیں، کسی ننھی بچی کی طرح اسے اپنی آغوش میں بھر لیں تو وہ اپنے سارے دکھ آنسوؤں میں بہا دے۔ لیکن اماں کتنی سنگ دل نظر آ رہی تھی، اسے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہو۔ اسی وقت کلثوم اور ہما کالج سے لوٹی، اسے دیکھ کر وہ دونوں خوشی کا اظہار کرنا چاہتی تھیں، لیکن جب اس کی سرخ آنکھوں اور بھیگتے چہرے پر نظر پڑی تو دونوں ٹھٹک کر رک گئیں۔ اشارے سے اماں سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ جواب میں اماں نے ایسی تیز نظروں سے گھورا کہ دونوں گھبرا کر اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئیں۔ کیا ہوا آپی؟ کلثوم نے سرگوشی میں پوچھا تو اس کی نظریں پھر چھلک پڑیں۔ آپی پلیز روئیں تو نہیں، ہما اس کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے بولی۔ روئے کیسے نہیں؟ رونا تو اب اس کے مقدر میں لکھا ہے۔ اماں بڑبڑاتی ہوئی سر پکڑ کر دوسری چارپائی پر ڈھہ گئیں۔ اس نے ذرا سی پلکیں اٹھا کر اماں کی طرف دیکھا، پھر مہربان آغوش میں سمٹنے کی حسرت لیے وہاں سے اٹھ کر چھوٹے کمرے میں آئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اب وہ تقدیر کی ستم ظریفی پر رونے کو تنہا تھی، کوئی روکنے اور چپ کروانے والا نہ تھا، اس لیے وہ خوب روئی، یہاں تک کہ آنکھیں خشک ہو گئیں۔ تڑپتا مچلتا دل ایک درد سے ناتا جوڑ کر ٹھہر گیا۔ کھوردری چارپائی پر لیٹی تو سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، جبھی کوئی بات سوچی ہی نہ گئی۔ کچھ دیر تک خود اپنے ہاتھوں سے سر دباتی رہی، پھر کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لیں۔ دوپہر میں ہما نے دروازے پر دستک دے کر اسے کھانا کھانے کے لیے کہا۔ وہ جاگ رہی تھی لیکن کوئی جواب نہیں دیا، ویسے بھی نہ بھوک تھی اور نہ کچھ کھانے کی خواہش، اور وہ اماں کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہما اور کلثوم نے وقفے سے دروازے پر دستک دے کر اسے پکارا اور پھر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر شاید انہوں نے اسے سوتا سمجھ لیا تھا، جبکہ وہ نیند کو آوازیں دے رہی تھی کہ وہی مہربان ہو جائے جو وہ غافل ہو سکے، ہر دکھ ہر پریشانی سے اور خود اپنے آپ سے بھی۔ لیکن سب کی طرح شاید نیند بھی خفا تھی کہ مہربان ہو کے نہ دی۔ دوپہر ڈھلی اور پھر سہ پہر نے بھی شام کے دھندلکوں میں پناہیں ڈھونڈ لی۔ کمرے میں پہلے ہی اجالا برائے نام تھا اور اب شام کے بڑھتے سایوں نے اسے بھی اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ ایک بار اس نے سوچا کہ اٹھ کر لائٹ جلا دے، لیکن اٹھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ کمرے سے باہر برآمدے میں سے کسی وقت اماں کی آواز سنائی دے جاتی، اس کے بعد پھر خاموشی۔ پتہ نہیں ہما اور کلثوم کہاں تھی جن کی کوئی آواز کوئی آہٹ سنائی نہیں دی، اور اپنے آپ میں مگن رہنے والی ان لڑکیوں کی جل ترنگ بجاتی ہنسی بھی خاموش تھی۔
کتنی دیر گزر گئی، وہ اندھیرے میں کبھی دیوار پر نظریں جماتی اور کبھی چھت پر۔ ربیہ اکرام علی، اس کے اندر کی لڑکی دھیرے دھیرے پکارنے لگی۔ ایسا تو ہونا ہی تھا، اور تم جانتی بھی تھی کہ تمہیں ان دشوار گزار راستوں سے گزرنا ہے، پھر تم نے اپنے آپ کو پہلے سے ان راستوں سے گزرنے کے لیے تیار کیوں نہیں کیا؟ میں شاید کسی معجزے کی منتظر تھی، اس نے سوچا۔ بے وقوف لڑکی، معجزے کہاں ہوتے ہیں بھلا؟ انسان اپنے زور بازو یا پھر قوت ارادی سے حالات بدلتا ہے، اور تم تو سدا کی بزدل ہو۔ ہاں، نہ صرف بزدل بلکہ وہ اپنے بارے میں اعتراف کرتی جا رہی تھی کہ دروازے پر ہوتی دستک نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ اس نے کچھ خوفزدہ ہو کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ربیہ بیٹا، دروازہ کھولو۔ ابا میاں کا نرم لہجہ اس کے تن میں نئی روح پھونک گیا، پھر بھی وہ فوراً اٹھ نہ سکی۔ ربیہ میری بچی، دروازہ کھولو۔ ابا میاں کی آواز میں اس کے دکھ کا احساس تھا، اور وہ نرمی جسے وہ اماں کے لہجے میں ڈھونڈتی رہی تھی بہت آہستگی سے چارپائی سے اٹھی اور بے آواز قدموں سے چلتی ہوئی دروازے کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ بیٹا، کیا میری بات بھی نہیں مانو گی؟ ابا میاں دکھ سے بولے تو اس نے تڑپ کر دروازہ کھول دیا۔ چھن سے بڑے کمرے کی روشنی اس کے پیروں میں بچھ گئی، یوں جیسے تاریک راہوں میں کوئی چراغ جل اٹھے۔ بیٹا، اندھیرے میں کیوں بیٹھی تھی؟ ہر طرف اندھیرے ہی ہیں ابا میاں، اس نے کہا اور پلٹ کر دوبارہ چارپائی پر جا بیٹھی۔ لو، میں روشنی کیے دیتا ہوں۔ ابا میاں نے بٹن آن کیا، پھر اس کے سامنے آ بیٹھے۔ سرخ آنکھوں پر بھاری پپوٹے، چہرہ زرد اور اتھرا ہوا، ان کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے قریب کیا، پھر اس کا سر سینے سے لگاتے ہوئے اس کے گرد دونوں بازوؤں کا حلقہ بنا لیا۔ میں ساری عمر یہ سمجھتا رہا کہ تمہاری ماں ایک عقل مند عورت ہے، لیکن آج معلوم ہوا کہ میں کتنا غلط سمجھا اسے۔ اس جیسا کم عقل اور بے وقوف شاید ہی کوئی ہو۔ اسے حیرت ہوئی کہ ابا میاں اس سے کوئی سوال کرنے کے بجائے اماں کی بات کر رہے تھے۔ نیک بخت جانتی بھی ہے کہ ہر انسان کا مقدر اوپر والا خود رقم کرتا ہے، پھر بھی نہ جانے کیوں اس حقیقت سے نظریں چرا جاتی ہے۔ اس کا سر آہستہ آہستہ تھپکتے ہوئے کہنے لگے، میں جانتا ہوں آج اس نے تمہارے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے نمک چھڑکا ہوگا۔ نہیں ابا میاں، وہ بمشکل اپنے آپ کو بولنے پر آمادہ کر سکی۔ اماں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ یہ تمہاری سعادت مندی ہے بیٹا کہ تم اب بھی ماں کی طرفداری کر رہی ہو، ورنہ وہ خود اعتراف کر چکی ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ ان کا رد عمل فطری تھا، یقیناً فطری ہوگا، لیکن پہلے اسے ضبط سے کام لے کر تم پر گزرنے والی قیامت کا احساس کرنا چاہیے تھا۔ باقی ساری باتیں تو بعد میں بھی ہو سکتی تھیں۔ ابا میاں، وہ سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھنے لگی، آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ یہ سب کیسے ہوا؟ میری جان، ابا میاں نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس سے بڑا عالم اس روئے زمین پر اور کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے آج جانا کہ تمہاری ماں بیٹیوں کی پیدائش پر آزردہ کیوں ہو جایا کرتی تھی۔ ابا میاں کا لہجہ بھیگا اور پھر آنکھیں اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھے تو شفاف قطرے اس کے بالوں میں گرنے لگے۔ بیٹا، میں تم سے نہ کوئی سوال کروں گا، نہ الزام دوں گا، اور الزام تو میں شہروز احمد کو بھی نہیں دے سکتا کہ میں نے اسے ہر مقام پر بہت اچھا پایا ہے۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگے، شاید اوپر والے کو ہماری آزمائش مطلوب ہے، اور بیٹا میں تم سے یہی کہوں گا کہ اس آزمائش میں صبر کا دامن تھامے رکھنا۔ ابا میاں، وہ رو پڑی، میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ میں جانتا ہوں یہ زخم گہرا ہے، پھر بھی یہ سوچ لو کہ ہو سکتا ہے اسی میں کوئی مصلحت ہو۔ پھر اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگے، رو مت، مجھے بے حد تکلیف ہوتی ہے، چلو اٹھ کر منہ ہاتھ دھو، پھر ہم ساتھ کھانا کھائیں گے۔ مجھے اماں سے ڈر لگتا ہے، وہ سر جھکا کر بولی تو ابا میاں ہنس پڑے۔ وہ تمہاری ماں ہے بیٹا، اور پھر ابھی تم نے خود کہا تھا کہ ان کا رد عمل فطری تھا۔ چلو اٹھو، اب وہ کھانے پر تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ کچھ ڈرتی ہوئی اٹھ کر ابا میاں کے ساتھ کمرے سے نکلی۔ بڑے کمرے میں اماں واقعی دسترخوان پر بیٹھی دونوں باپ بیٹی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کنکھیوں سے انہیں دیکھا اور منہ ہاتھ دھونے کی غرض سے باہر نکل آئی۔ کلثوم اور ہما کچن میں سر جوڑے بیٹھی تھیں، اسے دیکھ کر دونوں کھڑی ہو گئیں، اور جب وہ منہ دھو کر آئی تو وہ دونوں اس کے ساتھ اندر آئیں۔ دن بھر وہ یوں ہی بلا مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے رہے تھے۔ جب شام اترنے لگی تو کلفٹن پر واقع ایک ریسٹورانٹ میں جا بیٹھے۔ اس وقت انہیں اپنا آپ کسی آوارہ پنچھی کی مانند لگ رہا تھا جس کا آشیانہ کسی مکار پرندے کی مکاری کی نظر ہو گیا ہو، اور وہ ٹھکانے کی تلاش میں ادھر ادھر مارا مارا پھر رہا ہو۔ زندگی میں بہت سارے مقام یا موڑ ایسے آئے تھے جب انہوں نے اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کیا اور سوچا تھا کہ وہ حالات کو کبھی بھی شکست نہیں دے سکیں گے، لیکن ہمیشہ ہی ایسے مقام پر امی نے انہیں حوصلہ دیا اس طرح کہ وہ حالات کو شکست دینے کے قابل ہو سکیں، اور آج جو زندگی میں موڑ آیا تھا اس نے تو انہیں بالکل ہی توڑ کر رکھ دیا تھا، اور ستم یہ کہ حوصلہ دینے والی ہستی بھی ان سے خفا تھی۔ دن بھر پریشانی اور لامتناہی سوچوں نے ان کے ذہن کو تھکا دیا تھا، اور پھر سارا دن کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا۔ اس وقت بھی بھوک کے باوجود کچھ کھانے کو دل نہیں چاہا۔
ویٹر کے آنے پر اسے صرف چائے لانے کے لیے کہا اور پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر شیشوں سے باہر دیکھنے لگے۔ نیلے پانیوں سے اٹھتی شوریدہ سر لہریں ایک دوسرے کے تعاقب میں بھاگتی ہوئی بڑی بھلی لگ رہی تھیں۔ وہ کچھ دیر تک اس منظر کو سرسری نظر سے دیکھتے رہے، پھر اچانک یوں لگا جیسے کوئی حرمہ نصیب لڑکی ان لہروں کے تعاقب میں دور تک چلی جا رہی ہو۔ ربیہ بے اختیار پکار بیٹھے، پھر فوراً سنبھل کر اپنے اطراف دیکھا۔ دوبارہ اس منظر کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرے خدا! طویل سانس لیتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسا لی۔ میں یقیناً اپنے حواس کھو رہا ہوں، انہوں نے سوچا اور ایک چائے کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ پھر ایک کے بعد دوسرا کپ، پھر تیسرا۔ وہ مسلسل وقفے سے چائے منگوا کر پیتے رہے، اور جب رات کی سیاہی نے ہر طرف اپنے پر پھیلا دیے، اس وقت وہ چائے کے ساتھ سگریٹ کا پورا پیکٹ خالی کر چکے تھے۔ گھڑی میں وقت دیکھا 9 بج رہے تھے۔ ویٹر کو بلا کر بل پے کیا اور اپنے وجود میں بے پناہ تھکن لیے باہر نکل آئے۔ کچھ دیر بعد ان کی گاڑی پھر شفاف سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ وہ گھر جانا چاہتے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کچھ وقت کے لیے ہر بات بھلا کر چپ چاپ سو جائیں، لیکن امی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس لیے خواہش کے باوجود وہ فوراً گھر نہ جا سکے۔ 2 گھنٹے مزید گاڑی دوڑاتے رہے، اور جب یہ یقین ہو گیا کہ امی سو چکی ہوں گی، تب گھر کی راہ لی۔ ان کا یقین غلط نہیں تھا۔ امی اور شاید مہروز اور صوفیہ بھی سو چکے تھے، کیونکہ لاؤنج کے علاوہ باقی تمام لائٹیں آف تھیں۔ وہ دبے پاؤں اپنے کمرے میں چلے آئے، دروازہ بند کر کے لائٹ آن کی، پھر صوفے پر نیم دراز ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ کتنے لمحے یوں ہی چپ چاپ سرک گئے۔ لاشعوری طور پر شاید منتظر تھے کہ کوئی کسی بھی بہانے کوئی آواز پیدا کر کے انہیں متوجہ کرے گا، جیسے کہ وہ لڑکی ربیہ اکرام علی کسی بہانے اپنی موجودگی کا احساس دلایا کرتی تھی، اور پھر وہ اٹھ کر اسٹڈی میں چلے جایا کرتے۔ انہیں اپنے قریب آہٹ کا احساس ہوا تو آنکھیں کھول کر دیکھنے لگے۔ سامنے صوفیہ کھڑی تھی۔ انہیں حیرت تو ہوئی، لیکن اظہار نہیں کیا۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہنے لگے، آپ سوئی نہیں؟ کوئی جواب نہیں آیا تو اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے، میں جانتا ہوں سب مجھ سے خفا ہوں گے، لیکن آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ صوفیہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ ارے! وہ ایک دم سر اٹھا کر دیکھنے لگے۔ آپ اب تک صرف اس لیے جاگ رہی ہیں کہ مجھ سے کھانے کا پوچھ سکیں؟ کیا کچھ اور بھی پوچھ سکتی ہوں؟ صوفیہ نے براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ نظریں چراتے ہوئے بولے، ابھی نہیں، ابھی میں خود بہت ڈسٹرب ہوں۔ صرف ایک بات بتا دیں شہروز بھائی، یہ سب اچانک ہوا یا آپ پہلے سے کوئی فیصلہ کر چکے تھے؟ صوفیہ پلیز، میں نے کہا نا ابھی اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کر سکوں گا۔ پھر جھک کر شوز اتارتے ہوئے بولے، جائیں جا کر سو جائیں۔ اور کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ بتائیں امی کیسی ہیں؟ امی ٹھیک نہیں ہیں، وہ شدید شوق میں ہیں، صوفیہ نے کہا۔ وہ کچھ دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہے، پھر اٹھتے ہوئے بولے، اوکے میں اب سوؤں گا۔ صوفیہ نے بس لمحہ بھر کو ان کے چہرے پر کرب کے آثار دیکھے، پھر انہیں شب خیر کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ انہوں نے بڑھ کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا، پھر الماری سے اپنے کپڑے نکال کر باتھ روم میں چلے گئے۔ ڈریس چینج کر کے نکلے تو بے خیالی میں سیدھے اسٹڈی روم میں داخل ہو گئے، لیکن فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ اب بھلا یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے۔ دوبارہ کمرے میں آتے ہوئے ایک نیا دکھ ساتھ تھا۔ کتنی دیر تک کھڑے خالی بیڈ کو دیکھتے رہے، پھر آ کر جب اس پر لیٹے تو اس کی مہک روح کی گہرائیوں میں اترتی چلی گئی۔ صبح حسب معمول ان کی آنکھ کھل گئی، سر بے حد بھاری ہو رہا تھا اور جلتی ہوئی آنکھیں بخار کا پتہ دے رہی تھیں۔ اس کے باوجود وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر سوچتے رہے کہ اس وقت انہیں امی کا سامنا کرنا چاہیے یا نہیں۔ رات صوفیہ نے بتایا تھا کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ انہیں دیکھنے کو بے چین ہو گئے، پھر اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتی ہیں، انہوں نے بستر چھوڑ دیا، منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے نکلے اور سیدھا ان کے کمرے کا رخ کیا۔ مہروز امی کے پاس موجود تھا۔ انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا، اور امی جو تکیے کے سہارے بیٹھی تھیں انہیں دیکھ کر منہ موڑ گئیں۔ اس کے دل کو دھچکا لگا، پھر بھی آگے بڑھ آئے۔ آپ کی طبیعت، اتنا کہا تھا کہ امی بول پڑی، مہروز اس سے کہو میرے کمرے سے چلا جائے۔ آپ کی خفگی بجا امی، لیکن میری بات تو سنیں۔ مجھے کوئی بات نہیں سننی۔ آپ نہیں سنیں گی تو کون سنے گا؟ وہ بیڈ کے پاس نیچے گھٹنے ٹیک کر بیٹھے اور ان کے پیروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے، میں یقیناً قصوروار ہوں، آپ جو چاہے سزا دے لیں، لیکن اس طرح منہ نہ موڑیں۔ میں بہت ڈسٹرب ہوں امی، اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہا ہوں، اور آپ نے تو ہمیشہ مجھے سہارا دے کر کمزور ہونے سے بچایا ہے۔ اس وقت بھی مجھے آپ کا سہارا چاہیے، بس ایک بار میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیں۔ بہت خوب، امی کے لہجے میں طنز سمٹ آیا۔ گویا شاباش دوں تمہیں، بڑا کارنامہ جو انجام دیا ہے تم نے۔ شاباش نہیں امی، اس اونچے پورے توانا مرد نے امی کے پیروں پر سر رکھ دیا، مجھے ٹوٹنے سے بچا لیں، میں اندر سے ریزہ ریزہ ہو رہا ہوں، اگر آپ نے نہ سمیٹا تو بالکل ہی بکھر جاؤں گا۔ اور امی ماں تھیں، اولاد ہزار غلطیاں کرے پھر بھی ماں نہ صرف چشم پوشی کرتی ہے بلکہ فراق سینے میں بھی چھپا لیتی ہے،
اور یہاں تو شہروز احمد تھے جن کی سعادت مندی اور نیک سیرت پر انہیں ہمیشہ فخر رہا تھا، لیکن اب ستم یہ تھا کہ وہ اگر خطا کار تھے، قصوروار تھے، تو ان کے نہیں بلکہ اس لڑکی کے جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ اس جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ شہروز احمد، امی نے سیدھے بیٹھتے ہوئے اپنے پیروں پر سر رکھتے ہوئے ان کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے کم از کم تم سے ایسی کسی بات کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ مجھے معاف کر دے امی، میں یقیناً غصے میں پاگل ہو گیا تھا۔ میں کیا معاف کروں بیٹا؟ معافی اس سے مانگو جس کے ماتھے پر داغ لگا کر تم نے اس سے جینے کا حق چھین لیا ہے۔ امی کی آواز بھر آ گئی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اپنی جلتی آنکھوں پر رکھ لیا۔ کاش وہ بتا سکتے کہ انہوں نے اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، ظلم تو خود ان پر ہوا ہے۔ زندگی ان کی تباہ ہوئی ہے، وہ جو عزیز تر ہو گئی تھی کبھی ان کے جذبوں کو جان ہی نہ سکی، جبھی تو بنا احتجاج کیے چپ چاپ چلی گئی۔ شہروز، امی نے پرسوچ انداز میں پکارا تو وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ بیٹا جو کچھ ہوا ہے کیا تم اس پر نادم ہو؟ انہوں نے سر جھکا لیا تو کہنے لگی، بیٹا اگر ایسا ہے تو پھر کوئی راستہ تلاش کرو۔ کیسا راستہ؟ وہ بالکل نہیں سمجھے۔ ربیہ کی واپسی کا راستہ۔ ہاں بیٹا معلوم کرو اس کی واپسی کس طرح ممکن ہو سکتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے امی، وہ نظریں چراتے ہوئے بولے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اگر تم چاہو تو۔ صرف میرے چاہنے سے کیا ہوگا؟ وہ بے اختیار کہہ گئے، پھر فوراً سنبھلتے ہوئے بولے، میرا مطلب ہے امی جب تک دونوں فریق نہ چاہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ اور میرا خیال ہے ربیہ دوبارہ یہاں آنے پر آمادہ نہیں ہوں گی۔ آپ کا خیال غلط بھی ہو سکتا ہے، مہروز جو اب تک خاموش بیٹھا تھا کہنے لگا۔ میں سمجھتا ہوں اگر ربیہ بھابھی اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے تو مصالحت کی کوئی راہ نکل سکتی ہے۔ مصالحت کی صرف ایک راہ ہے اور وہ ہم سب جانتے ہیں، انہوں نے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ شہروز احمد، وہ جانے لگے تو امی نے پکار لیا، غلطیوں کا خمیازہ تو بھگتنا ہی پڑتا ہے بیٹا۔ میں جانتی ہوں تم اس کے بغیر خوش نہیں رہ سکتے، اور جو غلطی تم نے کی ہے، خواہ غصے میں یا جذبات میں، وہ تمہیں ایک عمر سکون سے نہیں رہنے دے گی۔ تو پھر کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم اپنا ظرف بڑا کر لو؟ آپ ماں ہیں اور آپ سے زیادہ مجھے کون جان سکے گا بھلا؟ پھر بھی اگر میرے منہ سے سننا چاہتی ہیں تو میں یہی کہوں گا، پہلے ربیہ سے معلوم کروا لیں۔ میں اپنا ظرف بڑا رکھوں گا، انہوں نے کہا اور پھر رکے نہیں، تیز قدموں سے کمرے سے نکل گئے۔ امی نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا، پھر سر جھکا کر جانے کیا سوچنے لگی۔ مہروز کچھ دیر تک ان کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب وہ اسی طرح بیٹھی رہیں تو پوچھنے لگا، آپ کیا سوچنے لگی؟ میں اسی مسئلے پر سوچ رہی ہوں، سمجھ میں نہیں آتا یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں یہ ہماری آزمائش ہے یا کسی گناہ کی سزا۔ آپ پریشان نہ ہو امی، مہروز نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیے۔ آج جب کہ بھائی جان نے آمادگی ظاہر کر دی ہے تو باقی معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ میں پہلے صوفیہ کے ذریعے ربیہ بھابھی کا خیال معلوم کروا لوں، پھر اس کے بعد مل کر کوئی حل تلاش کریں گے۔ یہ صوفیہ ہے کہاں؟ میرا خیال ہے کچن میں ہوں گی، میں دیکھتا ہوں۔ مہروز ان کے پاس سے اٹھ کر ڈائننگ روم میں آیا تو صوفیہ ٹیبل پر ناشتہ لگاتی ہوئی نظر آئی۔ اسے دیکھتے ہی کہنے لگی، ناشتہ تیار ہے، امی اور شہروز بھائی کو بلا لیں۔ پھر خود ہی کہنے لگی، میرا خیال ہے امی کو ان کے کمرے میں پہنچا دیتی ہوں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تم امی کا ناشتہ ان کے کمرے میں لے جاؤ، میں شہروز بھائی کو دیکھتا ہوں۔ مہروز وہیں سے پلٹ گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو وہ امی کے لیے ناشتہ لے کر جا رہی تھی۔ کیا کہا شہروز بھائی نے؟ رک کر پوچھنے لگی۔ کہہ رہے ہیں میں ناشتہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ انہوں نے تو رات بھی کچھ نہیں کھایا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، تم خود پوچھ لینا، لیکن پلیز پہلے میرے ساتھ آ کر ناشتہ کرو۔ وہ سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ امی کو ناشتہ دے کر واپس آئی تو مہروز اپنی جگہ بیٹھ چکا تھا۔ تم نے شہروز بھائی سے ناشتے کے لیے اصرار نہیں کیا؟ وہ بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اصرار کیا ہے لیکن انہوں نے سختی سے منع کر دیا۔ عجیب آدمی ہے، وہ ہلکے سے بڑبڑائی، پھر اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ پتہ ہے صوفیہ، وہ اپنے کپ میں چائے ڈالتے ہوئے بولا، شہروز بھائی کو اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے۔ اب ان کی ندامت کس کام کی؟ وہ ہاتھ ملتے ہوئے انداز میں بولی۔ میری بات سنجیدگی سے سنو، وہ کہنے لگا۔ شہروز بھائی نہ صرف نادم ہے بلکہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ ربیہ بھابھی کو دوبارہ اس گھر میں لے آئیں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ فوراً پوچھنے لگی۔ ہاں کچھ دشواریاں تو ہیں لیکن بہرحال ممکن ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ بھائی جو راستہ یا طریقہ ہمارے مذہب نے بتایا ہے اس طریقے سے کہ پہلے ربیہ بھابھی کا کسی اور جگہ نکاح ہو اور وہاں کچھ عرصہ رہنے کے بعد علیحدگی، اور پھر تم اسے بہت آسان سمجھ رہے ہو، وہ بات کاٹ کر مایوسی سے بولی۔ میں نے آسانی کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا، پہلے ہی کہا ہے کہ کچھ دشواریاں ہیں۔ کچھ نہیں مہروز، بہت دشواریاں ہیں۔ فرض کرو اگر ربیہ دوسری شادی کر بھی لے تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ دوسرا شخص اسے چھوڑ دے گا؟ یہ ساری باتیں بعد کی ہیں، پہلے تم ایک کام کرو۔ کیا؟ وہ پوری طرح متوجہ ہو گئی۔ ربیہ سے پوچھو کیا وہ میرے بھائی کی خطا معاف کر کے دوبارہ اسے قبول کرنے کو تیار ہے؟ صوفیہ فوری طور پر کچھ نہ کہہ سکی، بس خاموشی سے اس کی طرف دیکھے گئی تو وہ کہنے لگے، کیا یہ بہت مشکل کام ہے؟
ربیہ سے معلوم کرنا مشکل تو نہیں ہے لیکن فوری طور پر ممکن بھی نہیں ہے۔ قدر توقف کے بعد کہنے لگی، پتہ ہے مہروز، میں رات بھر نہ صرف ربیہ بلکہ اماں اور ابا میاں کے بارے میں بھی سوچتی رہی ہوں۔ پتہ نہیں ان سب پر کیا گزری ہوگی۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں وہاں جاؤں اور ان سب کے ساتھ اس دکھ میں شریک ہوں، لیکن کیا؟ لیکن میں ابھی وہاں نہیں جا سکتی، کہ وہ میرے ماں باپ کا گھر ہے۔ پھر بھی اس گھر کی فرد ہونے کے ناطے میں تم سب کی طرح گلٹی فیل کر رہی ہوں، جیسے میں قصوروار ہوں۔ میں اپنے اندر اماں کی سوالیہ اور کھوجتی نظروں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں پاتی، اور اگر میں ہمت کر بھی لوں تو کیا کہوں گی کہ یہ سب کیسے ہوا؟ اس کی آواز بھرا گئی، آنکھوں میں پانی اتر آیا تو ٹیبل پر پیشانی رکھتے ہوئے بولی، یہ سب اچھا نہیں ہوا مہروز، کم از کم ربیہ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ بہت بزدل لڑکی ہے، کبھی بھی حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صوفیہ پلیز۔ مہروز اس کے رونے سے پریشان ہوا، اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے کندھے تھامتے ہوئے بولا، رو مت پلیز، تمہارے رونے سے احساس جرم سوا ہو جاتا ہے۔ میں کسی کو الزام تو نہیں دے رہی، وہ روتے ہوئے بولی، تم بہنوں کی یہی بات تو ہمیں مارے ڈال رہی ہے۔ سنا ہے ربیہ بھابھی بھی کچھ کہے بنا چلی گئیں۔ کیا کہتی وہ؟ کچھ بھی، کم از کم احتجاج تو کرتی۔ وہ شروع سے ایسی رہی ہے، اپنے حق کے لیے کبھی زبان نہیں کھولی۔ چلو ان کے حق کے لیے ہم لڑیں گے، وہ اسے اٹھاتے ہوئے بولا۔ منہ ہاتھ دھو کر امی کے پاس ہو آؤ، میرا خیال ہے میں پہلے شہروز بھائی کو چائے دے دوں۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں اور چہرہ صاف کیا، پھر کپ میں چائے بنانے لگی۔ سنو، شہروز بھائی نے مجھے تو سختی سے ڈانٹ دیا تھا، اگر تم سے بھی سخت لہجے میں بات کریں تو برا مت منانا، مہروز نے کہا تو وہ افسردگی سے مسکرائی اور چائے کا ایک کپ اٹھا کر اسے ابھی آتی ہوں کہہ کر ڈائننگ روم سے نکل آئی۔ ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹے تھے۔ اس نے انہیں متوجہ کرنے کے لیے دروازے پر دستک دی، اور جب انہوں نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر دیکھا تو وہ آگے بڑھ آئی۔ میں آپ کے لیے چائے لائی ہوں۔ انہوں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ بول پڑی، میں انکار نہیں سنوں گی، اٹھ کر چائے پئیں، میں آپ کے لیے ناشتہ بھی لا رہی ہوں۔ نہیں صوفیہ، انہوں نے روک دیا، پھر اٹھتے ہوئے بولے، چائے میں پی لیتا ہوں لیکن ناشتے کا تکلف رہنے دیں، مجھے بالکل خواہش نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں خواہش کے برعکس کرنی پڑتی ہیں شہروز بھائی، وہ ان کے ہاتھ میں کپ تھماتے ہوئے بولی۔ ہاں لیکن ایسا اس وقت ہوتا ہے جب بندہ بالکل بے بس و بے اختیار ہو۔ خیر چھوڑیں، یہ بتائیں امی نے ناشتہ کر لیا؟ جی۔ اور آپ نے؟ میں اور مہروز بھی اس کام سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اچھی بات ہے، اب مہروز سے کہیں آفس جائے تو پہلے سائٹ کا چکر لگا لے۔ پھر خالی کپ اسے تھماتے ہوئے بولے، میں اب سو رہا ہوں، کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ ٹھیک ہے، لیکن دوپہر کے کھانے کے لیے میں آپ کو ضرور اٹھاؤں گی۔ پھر ان کا جواب سنے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ اس رات کی سحر جب ہوئی تو اسے اپنا ہوش نہیں تھا۔ اماں جب اسے اٹھانے آئیں تو وہ نیم خوابی میں جانے کیا کیا بڑبڑا رہی تھی۔ ربیہ، اماں نے کتنی آوازیں دے ڈالیں اور جب اس کی پیشانی کو چھوا تو وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ اماں پریشان ہو گئی، اونچی آواز میں ابا میاں کو پکارا، اکرام علی، ربیہ کی حالت دیکھو کیا ہو رہی ہے۔ ابا میاں بھاگے آئے۔ کیا ہوا؟ بخار میں چل رہی ہے۔ حوصلے سے کام لو نیک بخت، تم اس کے پاس بیٹھو، میں کسی ڈاکٹر کو دیکھتا ہوں۔ ابا میاں نے پیشانی چھو کر دیکھی، پھر انہی پیروں سے باہر نکل گئے، جبکہ اماں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ میرے اللہ، یہ میری بچی کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ اماں کو اس تمام عرصے میں پہلی بار اس پر رحم آیا، بلکہ اس کے دکھ کا احساس بھی ہوا۔ کبھی اس کی پیشانی چومتی اور کبھی اس کے وجود کو اپنی آغوش میں بھرنے کی کوشش کرتی، بار بار منتظر نظروں سے دروازے کی طرف بھی دیکھتی تھی۔ ابا میاں کافی دیر بعد آئے، وہ بھی بغیر ڈاکٹر کے۔ اس وقت کوئی ڈاکٹر نہیں ملا، مایوسی سے بولے اور کچھ کہنے کی کوشش میں اماں کا منہ بس کھلا رہ گیا۔ صبر کرو، ڈاکٹر اپنے وقت پر ہی آئیں گے، پھر میں کسی کو لے آؤں گا۔ اکرام علی، اس کی حالت تو دیکھو۔ اماں سچ مچ بہت پریشان ہو گئی تھی، اور پریشان تو وہ بھی تھے لیکن وہ اظہار کر کے اماں کی پریشانی میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ فکر کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر کلثوم کو بلا کر کہنے لگے، بیٹا ٹھنڈا پانی اور کپڑا لے آؤ۔ کلثوم یہ دونوں چیزیں لے کر آئی تو ابا میاں پانی میں کپڑا بھگو کر اس کی پیشانی پر رکھنے لگے۔ اسی طرح بڑی آپا جیسے رحمت کا فرشتہ بن کر آ گئی۔ کیسے آئی ہو؟ اماں انہیں دیکھتے ہی پوچھنے لگیں۔ عاصم کے ساتھ، میرا مطلب ہے گاڑی ہے تمہارے پاس؟ بڑی آپا کی نظر ربیہ پر پڑی تو چونک کر پوچھنے لگی، اماں ربیہ کو کیا ہوا؟ اس کے لیے پریشان ہو رہی ہوں، جاؤ عاصم سے کہو ذرا رکے، ہم ربیہ کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ عاصم اندر ہی آ رہے ہیں، لیکن اسے ہوا کیا؟ یہ تو برسوں کی بیمار لگ رہی ہے۔ اماں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ ربیہ کا سر اپنی گود سے ہٹا کر تکیے پر رکھا، پھر چارپائی سے اتر کر اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، ساتھ ساتھ اسے پکارتی بھی جا رہی تھی، ربیہ میری بچی، ہوش میں آؤ۔ آپ ہٹیں اماں، میں اسے سہارا دیتی ہوں۔ بڑی آپا نے بچہ کلثوم کی گود میں دے دیا، پھر چادر ہٹا کر انہوں نے ربیہ کو چارپائی سے نیچے کھڑا کیا اور اپنے سہارے باہر تک لے آئیں۔ عاصم جو گاڑی لاک کر کے آ رہے تھے ان سب کو دیکھ کر قدرے پریشانی سے دیکھنے لگے۔
ربیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، آپ پلیز جلدی سے گاڑی کھولیں۔ بڑی آپا نے کہا تو عاصم بھائی نے فوراً لاک کھول کر ان کے لیے دروازہ کھول دیا اور ربیہ کو لے کر بیٹھ گئے اور اماں جلدی جلدی کلثوم کو کچھ ہدایات دے کر ان کے پاس آ بیٹھیں، جبکہ بڑی آپا چکر کاٹ کر اگلی سیٹ پر جا بیٹھیں۔ کہاں چلیں؟ عاصم اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے پوچھنے لگے۔ بیٹا میں تو یہاں کے تمام کلینک دیکھ کے آیا ہوں، سب بند ہے، ابا میاں نے بتایا تو بڑی آپا کہنے لگی، میرا خیال ہے عاصم ڈاکٹر شہریار کے کلینک چلتے ہیں، وہاں کوئی نہ کوئی مل جائے گا۔ عاصم بھائی نے سر ہلاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اماں یہ ربیہ کب سے آپ کے پاس ہے اور اس کی یہ حالت؟ بڑی آپا گردن موڑ کر پیچھے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگیں۔ کوئی ہفتہ بھر سے میرے پاس ہے اور رات تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، اماں نے مصلحت بات بنائی۔ پھر یہ اچانک کیا ہو گیا ہے؟ بڑی آپا کو تشویش ہوئی۔ پتہ نہیں۔ پھر اماں محض بڑی آپا کے سوالوں سے بچنے کی خاطر ان کی طرف سے رخ موڑ کر ربیہ کو آوازیں دینے لگیں۔ اماں ان کی اتنی آوازوں کے جواب میں اس نے صرف ایک بار انہیں پکارا، پھر بالکل خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر شہریار اس وقت خود کسی سیریس کیس کے سلسلے میں موجود تھے اور وہ کیونکہ عاصم کے دوستوں میں سے تھے اس لیے فوراً ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ یہ میری سسٹر ہے شہریار۔ وہ جب ربیہ کا چیک اپ کر رہے تھے عاصم بھائی انہیں ربیہ کے بارے میں بتانے لگے۔ کوئی شوق لگا ہے انہیں، ڈاکٹر شہریار سیدھے کھڑے ہوئے تو سرسری انداز میں بولے، پھر نرس کو اسے انجیکشن لگانے کے لیے کہا اور خود کاغذ پر میڈیسن لکھنے لگے۔ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ بڑی آپا پوچھنے لگی۔ نہیں، انہوں نے تسلی دی۔ پھر میڈیسن والی پرچی عاصم بھائی کو دیتے ہوئے انہیں میڈیسن لانے کے لیے کہا اور جانے لگے تو عاصم بھائی بھی ان کے ساتھ باہر نکل گئے۔ کیا خیال ہے اماں، میں یہاں سے شہروز کو فون نہ کر دوں؟ بڑی آپا لا علمے کی بنا پر کہنے لگیں۔ کیوں؟ اسے فون کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اماں تلخی سے بولیں۔ اماں انہیں معلوم تو ہو کہ ان کی بیوی ہاسپٹل میں ہے۔ اماں کوئی سخت بات کہنا چاہتی تھی کہ ابا میاں نے روک دیا اور خود ہی آواز دبا کر کہنے لگے، بیٹا اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ بڑی آپا کچھ نہ سمجھتے ہوئے کبھی اماں اور کبھی ابا میاں کی طرف دیکھنے لگی۔ شہروز نے اسے طلاق دے دی ہے۔ اماں نے گویا دھماکہ کر دیا تھا کہ کتنی دیر تک بڑی آپا بے حس و حرکت کھڑی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اماں کو دیکھتی رہی تھی۔ کافی دیر بعد جب بڑی آپا اپنے آپ کو سنبھال کر کچھ سمجھنے کے قابل ہوئی تو انہوں نے دیکھا ابا میاں سر جھکائے کمرے سے باہر جا رہے ہیں۔ ان کی نظریں ابا میاں سے ہٹ کر پہلے بیڈ پر بے سود لیٹی ربیہ پر ٹھہری، پھر اماں پر جم گئی۔ اماں اچانک بہہ آنے والے آنسوؤں کو دوپٹے میں جذب کر رہی تھی۔ بڑی آپا کو ایک بار پھر دھچکا سا لگا۔ انہوں نے تو ہمیشہ اماں کو حالات سے مردانہ وار مقابلہ کرتے دیکھا تھا، پھر اب یہ کون سا مقام تھا؟ کیسے حالات تھے جنہوں نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا؟ اماں، بڑی آپا بیڈ کے گرد چکر کاٹ کر ان کے پاس آ کھڑی ہوئیں اور ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ سب کیسے ہوا اماں؟ کیوں ہوا؟ کیا قصور تھا ربیہ کا؟ میں کیا بتاؤں بیٹا، اماں روندے لہجے میں بولی۔ یہ تو کہتی ہے کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، بس معمولی سی بات پر۔ تم ہی بتاؤ، کیا معمولی سی بات پر اتنی بڑی باتیں ہوتی ہیں؟ بڑی آپا نفی میں سر ہلاتے ہوئے پوچھنے لگی، کب ہوا یہ سب؟ کل دن میں آئی ہے، پھر تفصیل بتاتے ہوئے کہنے لگی، اور اس سے پہلے یہ ایک ہفتہ میرے پاس رہ کر گئی ہے۔ پرسوں شام میں شہروز خود ہی سے لینے آئے تھے، اس وقت بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی جس سے میں سمجھتی کہ دونوں میں کچھ رنجش ہے۔ بہت خوشی سے اسے لے کر گئے تھے۔ 11 بجے پھر میرے کمرے میں موجود تھی اگلے دن 3 کپڑوں میں۔ آپ نے کسی سے تصدیق بھی کی اور جو اس نے کہا یقین کر لیا؟ بڑی آپا پرسوچ انداز میں پوچھنے لگیں۔ میں کل ہی اس کے سسرال جانا چاہتی تھی تاکہ ان سے اس کا قصور پوچھ سکوں، لیکن اس نے منع کر دیا۔ صوفیہ بھی نہیں آئی؟ نہیں، اور اب تو مجھے اس کی طرف سے بھی دھڑکا لگا ہوا ہے۔ خیر اس کی طرف سے تو آپ فکر مند نہ ہوں۔ بڑی آپا اندر ہی اندر خود پریشان ہونے کے باوجود اماں کو دلاسا دینے لگیں۔ کیسے فکر مند نہ ہوں؟ جب اس کے ساتھ وہ لوگ ایسا سلوک کر سکتے ہیں، پھر صوفیہ کا تو مزاج ہی الگ ہے، ذرا سی بات پر ہتھے سے اکھڑ جاتی ہے، اور وہ لوگ کہاں برداشت کریں گے؟ خیر اب ایسا اندھیر بھی نہیں ہے، آپ دل پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، اور ہاں ابھی عاصم کے سامنے ربیہ سے متعلق کوئی بات مت کیجیے گا۔ میں نہ بھی کروں تو کب تک چھپی رہے گی؟ ایسی باتیں کہاں چھپی رہتی ہیں بھلا؟ اماں پھر رونے لگیں۔ اوفو، آپ روئیں تو نہیں؟ تو پھر کیا کروں؟ اماں بے بسی سے بولی۔ ذرا صبر سے کام لیں، ابا میاں اور عاصم کو جانے دیں، پھر میں یہیں سے صوفیہ کو فون کر کے اس سے بات معلوم کروں گی۔ پھر محض اماں کو تسلی دینے کی غرض سے کہنے لگی، ہو سکتا ہے ربیہ کے سننے میں غلطی ہوئی ہو اور ایسی کوئی بات نہ ہو، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اماں کو اندھیروں میں ہلکی سی کرن نظر آئی تو وہ آنسو پونچھ کر بڑی آپا کی بات کی روشنی میں نئے سرے سے سوچنے لگیں۔ وہ تو اکثر ہی اماں کے گھر چلی جایا کرتی تھی، ہفتہ 10 دن وہیں رہتی پھر آ جاتی، اور اب بھی اماں کے گھر گئی تھی۔ اگر یہ یقین ہوتا کہ ہمیشہ کی طرح ہفتہ 10 دن کے بعد آ جائے گی تو گھر کا نظام اسی طرح چلتا رہتا، لیکن المیہ تو یہ تھا کہ یقین تو دور کی بات ہلکا سا آسرا بھی نہیں تھا، جبھی تو گھر کے در و دیوار تک نے جیسے ماتمی لبادہ اوڑھ لیا تھا۔
امی اپنے کمرے سے نکلی ہی نہیں تھی، اسی طرح شہروز کمرے میں بند تھے۔ مہروز البتہ آفس جا چکا تھا اور اب صوفیہ اکیلی تھی، در و دیوار سے ٹپکتی وحشت کے درمیان ادھر سے ادھر چکراتی ہوئی۔ گوکہ مہروز جاتے ہوئے اسے خاصا حوصلہ دے گیا تھا اور کچھ نئے راستوں کی نشاندہی بھی کی جس پر چل کر ربیہ دوبارہ یہاں آ سکتی تھی، اور مہروز کے سامنے تو وہ خاصی بہل بھی گئی تھی، لیکن جب سوچنے بیٹھی تو اسے ہر بات ناممکن نظر آئی۔ ربیہ سے اگر اس کا ناطہ صرف اس گھر کے حوالے سے ہوتا تو شاید وہ صرف انسانیت کے ناطے اس کا دکھ محسوس کرتی اور ہو سکتا ہے کچھ دن کے بعد بھول بھی جاتی، لیکن اس سے ناطہ ازل سے تھا، ایسا رشتہ جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی تھی۔ سسرال کے لوگ لاکھ اس سے ناطہ توڑیں، وہ اس سے جڑی ہوئی تھی۔ ربیہ اس سے بہت چھوٹی نہیں تھی، صرف سال ڈیڑھ سال کا فرق تھا، پھر بھی اسے چھوٹی آپا کہتی تھی، اور چھوٹی کے ساتھ آپا کے اضافے نہیں اسے معتبر کیا تھا کہ ہمیشہ ہر مقام پر وہ یوں اس کا خیال رکھتی تھی جیسے وہ اس کے سامنے کوئی ننھی منی سی بچی ہو، اور پھر وہ سب بہنوں میں تھی بھی انتہائی ڈرپوک اور بزدل سی، کبھی اپنی جائز حق کے لیے بھی زبان نہ کھولی تھی جب بھی صوفیہ کو وہ عزیز رہی۔ اسے یاد آئے بچپن کے وہ دن جو ان دونوں نے ساتھ گزارے تھے، کس قدر معصوم ہوا کرتی تھی وہ۔ اس نے سوچتے ہوئے صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ بیتے سارے موسم نگاہوں میں آ سمائے، بچپن اور مٹی کے گھروندے، لڑکپن اور گڑیا کی شادی، جوانی اور ایک نام ذہن میں آیا ہی تھا کہ فون کی بیل نے سوچوں کو منتشر کر دیا۔ چونک کر آنکھیں کھولیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگی، شاید کوئی آ کر فون اٹینڈ کر لے، لیکن کوئی نہیں تھا۔ ناچار خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی، رسیور کان سے لگایا تو بڑی آپا کی آواز سنائی دی۔ بڑی آپا، یہ آپ ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ انجانے اندیشوں میں گھر کر پوچھنے لگی۔ کیا ٹھیک ہے؟ بڑی آپا الٹا اس سے پوچھنے لگی۔ آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ اس نے سوچا ہو سکتا ہے بڑی آپا اس سارے قصے سے لاعلم ہو اور یوں ہی فون کیا ہو، اس لیے پوچھنے لگی۔ ہاسپٹل سے۔ پتہ نہیں بڑی آپا کا جواب متوقع تھا یا غیر متوقع، وہ پریشان ہو گئی۔ خیریت؟ کون ہے ہاسپٹل میں؟ ربیہ۔ ربیہ؟ اس نے دہرایا، پھر چیخ پڑی۔ کیا ہوا اسے؟ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ اسے کیا ہوا ہے؟ بڑی آپا نے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ بڑی آپا، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ مجھے بتاؤ صوفیہ، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کیا خطا ہوئی ہے اس سے جس کی اتنی بڑی سزا دے ڈالی شہروز احمد نے؟ بڑی آپا، میں کیا بتاؤں آپ کو؟ وہ رونے لگی۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ ہم سب دیکھتے رہ گئے، اور جہاں تک خطا کی بات ہے تو میں تو خود اس وقت سے سوچ رہی ہوں کہ اس سے کیا خطا ہوئی۔ شہروز سے نہیں پوچھا تم نے؟ پوچھا تھا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، کہنے لگے ابھی وہ اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کر سکتے۔ قدر توقف کے بعد کہنے لگی، مجھے تو لگتا ہے بڑی آپا وہ خود بھی پچھتا رہے ہیں۔ ہاں، پچھتا رہے ہیں؟ بڑی آپا دانت پیس کر بولی۔ محض دھوکہ اور دکھاوا۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، دیکھنے میں تو ایسے نہیں لگتے، اچھے خاصے میچور لگتے ہیں۔ خیر چھوڑیں، مجھے ربیہ کے بارے میں بتائیں، کیا ہوا ہے اسے؟ میرا مطلب ہے اس کی حالت تشویشناک تو نہیں ہے؟ صوفیہ نے دانستہ اس پہلو سے گریز چاہا۔ بے ہوش ہے ابھی تک، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ فی الحال تو کمزوری بتائی ہے، میرا خیال ہے اس کے ہوش میں آنے کے بعد ہی کچھ بتا سکیں گے۔ اماں اور ابا میاں تو بہت پریشان ہوں گے۔ ظاہر ہے تم خود سوچ سکتی ہو، بڑی آپا نے کہا۔ بڑی آپا، اب اس کا کیا ہوگا؟ چھوٹی آپا آنے والے حالات سے خوفزدہ تھیں۔ یہ تو بعد کی بات ہے، اس وقت تو دعا کرو وہ جلدی سے اچھی ہو جائے، بالکل زرد ہو رہی ہے۔ اچھا، میں پھر بات کروں گی۔ بڑی آپا نے سلسلہ منقطع کر دیا تو وہ کچھ دیر تک خالی خالی نظروں سے رسیور کو دیکھتی رہی، پھر کریڈل پر فوراً رکھ کر جیسے ہی پلٹی ٹھٹک گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جہاں وہ بیٹھی تھی اب وہاں شہروز احمد بیٹھے تھے۔ پہلے اس نے سوچا چپ چاپ کمرے میں چلی جائے، لیکن پھر اپنی سوچ کی نفی کرتی ہوئی ان کے سامنے جا بیٹھی۔ کس کا فون تھا؟ صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر نظریں اس پر جماتے ہوئے وہ پوچھنے لگے۔ بڑی آپا کا۔ وہ براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنا چاہتی تھی، لیکن اس پوری دنیا میں وہی تو تھے جن کے انداز اور لہجے میں اس نے ہمیشہ بڑے بھائی کی شفقت اور رعب پایا تھا۔ ان کے سامنے ہمیشہ ہی وہ بے بس ہو جایا کرتی تھی۔ اب بھی چاہنے کے باوجود ان کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی، سر جھکا کر ناخنوں سے کھیلتے ہوئے مختصر جواب دیا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کوئی خاص بات نہیں۔ اچھا، وہ افسردگی سے مسکرائے۔ حیرت ہے کہ آپ کے لیے یہ بہت عام سی بات ہے کہ آپ کی بہن اس وقت ہاسپٹل میں جانے کس حال میں ہے۔ شہروز بھائی، وہ ایک دم سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کیسے جانتے ہیں؟ بات یہ ہے صوفیہ بی بی کہ میں آپ کی چیخ نما آواز سن کر اپنے کمرے سے نکلا تھا اور اس وقت سے یہیں موجود ہوں۔ جب آپ نے ساری باتیں سن لی ہیں تو صرف آپ کی، وہ اس کی بات کاٹ کر بولے۔ دوسری طرف کون کیا کہہ رہا تھا؟ آپ کے لیے جاننا ضروری بھی نہیں ہے، وہ تلخی سے بولی۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ، وہ طویل سانس لے کر کھڑے ہو گئے، پھر جاتے جاتے کہنے لگے، پریشان نہ ہو، وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اور وہ پریشان کیسے نہ ہوتی، اب تو اسے کسی پل قرار نہیں تھا، دل چاہ رہا تھا ابھی اسی وقت اس کے پاس چلی جائے۔
लेकिन मसलहत का तकाजा इसके बरअक्स था। अब वो सिर्फ रबिया की बहन बनकर नहीं सोच सकती थी। इस घर की बहू होने के नाते कुछ हदबंदियाँ उस पर लागू थीं, जिनकी पासदारी उसका फ़र्ज़ था, और फ़र्ज़ से गफलत का अंजाम वो देख ही चुकी थी। फ़िलहाल तो वो यही जानती थी कि शहरोज़ अहमद या उनकी कही बात से गफलत की बिना पर यह सज़ा रबिया का मुकद्दर ठहरी है। 3 दिन बाद जब वो हॉस्पिटल से घर आई तो जिंदा लाश की मानिंद हो चुकी थी। जर्द रंग के साथ आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के और पपड़ी ज़दा होंठ एक दूसरे से यूं गले मिले कि जुदा होना भूल गए। पता नहीं जहन बेदार था या नहीं, शायद नहीं था, जभी तो चुपचाप एक एक को देखती रहती। अम्मा बात करती तब, कलसूम और हुमा कुछ कहती तब, और अब्बा मियाँ बोलते तब भी बस चुपचाप सुनती रहती। अगर किसी वक्त ज़्यादा देर तक पलकें ना झपकाती तो अम्मा दहल कर उसे झंझोर डालती। रबिया, क्या हो गया है तुम्हें, क्यों इस तरह बैठी हो? वो हैरान होती और कुछ कहे बगैर लेट कर आंखें बंद कर लेती। कोई हफ्ते भर बाद सोफिया आई तो अम्मा ने उसे घेर लिया, सवाल पर सवाल, और उनके सारे सवालों के जवाब में उसने आंखों देखा अहवाल कह सुनाया। आखिर में कहने लगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती अम्मा, शहरोज़ भाई कुछ बताते ही नहीं। हाँ, अगर रबिया ने आपको बताया हो तो वो कुछ बताने के काबिल हो तब ना, एकदम गुमसुम होकर रह गई है। डॉक्टर ने भी अभी मना किया है कि इसे किसी बात पर मजबूर ना करें। है कहाँ वो? सोफिया इधर उधर देखते हुए पूछने लगी। अंदर छोटे कमरे में है। मैं मिल लूँ उससे? सोफिया उठ खड़ी हुई। कोई ऐसी वैसी बात मत करना उससे, अम्मा ने कहा तो वो सर हिलाती हुई अंदर चली गई। रबिया, कमरे में दाखिल होते ही उसने पुकारा और उसके करीब जाकर बैठी तो दुख की शदीद लहर उसके पूरे वजूद में सरायत कर गई। ये वो रबिया तो नहीं थी, चंद दिनों में क्या से क्या हो गई थी। उसकी आंखों में पानी जमा होने लगा तो वो अपने आप पर काबू पाकर उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, कैसी हो रबिया? ये क्या हालत बना रखी है तुमने? सोफिया ने उसके मलगजे कपड़ों और उलझे बालों की तरफ इशारा किया। चलो उठ कर नहा लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकालती हूँ। नहीं, उसके होंठों से सिसकी की सूरत नहीं निकला। क्या नहीं? उसके घुटनों पर हाथ रखते हुए सोफिया ने प्यार से पूछा तो वो फिर होंठ भींच कर रह गई। कुछ देर तक तो सोफिया उसके बोलने का इंतज़ार करती रही। फिर जब उसे बोलने पर आमादा नहीं देखा तो कहने लगी, मैं जानती हूँ रबिया, तुम इस वक्त शदीद शौक में हो। वो बात जिसका कभी गुमान भी ना हो, अचानक हो जाए तो कर्ब से गुजरना ही पड़ता है। तुम पर जो क़यामत टूटी है और जिस कर्ब से तुम गुजर रही हो उसका हम सबको एहसास है। उसकी आंखों में पहले ढेर सारा पानी जमा हुआ, फिर मचला और फिर पलकों की मुंडेरों से छलक कर रुखसारों पर बहने लगा। सोफिया ने उसे रोने से मना नहीं किया, अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगी, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं हम सबका दुख है। तुम अपने आप को तन्हा मत समझो, ऐसा करोगी तो ये दुख नासूर बन जाएगा। तुम क्या समझती हो कि दुख का ये समंदर तन्हा पार कर लोगी? नहीं मेरी जान, तुम बहुत कमज़ोर हो, कितने हाथ पाँव मारोगी, पिलाकर थक जाओगी, और थकने की सूरत में जानती हो क्या होगा? जानती हूँ, आंसुओं की आमेजिश आवाज़ में भी थी। क्या होगा? दुखों का दहकता अलाव मुझे जलाकर राख कर देगा। नहीं मेरी बहन, सोफिया ने उसका सर अपनी गोद में रख लिया। इस तरह हिम्मत ना हारो, ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती और बहुत से रास्ते हैं। कुछ देर को अपनी ज़ात से हटकर सोचो, अम्मा अब्बा और हम सब किस कदर परेशान हैं तुम्हारे लिए। दुख तो इसी बात का है छोटी आपा कि मैंने तो कभी किसी को परेशान नहीं किया, किसी को दुख देने के बारे में सोचा तक नहीं। अब मेरी ही ज़ात सबके लिए परेशानी का बाइस बन गई है। तुम्हारी ज़ात नहीं, तुम्हारी हालत। सोफिया ने फ़ौरन टोका, अपने आप को संभालो, ज़िंदगी की तरफ आओ। ज़िंदगी में बहुत सारे इम्तिहान हमारे मुंतज़िर रहते हैं और अक्लमंदी अपने आप को उनके हवाले कर देने में नहीं है, बल्कि उनका सामना करने और मुकाबला करने में है। कदरे तवक्कुफ़ के बाद कहने लगी, तुम अगर इसी तरह इस वाक़े को मुसलसल अपने आप पर तारी करके बैठी रहोगी तो कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकोगी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि भूल जाओ सब कुछ, क्योंकि फ़ौरी तौर पर यह मुमकिन नहीं है। हाँ, यह ज़रूर कहूँगी कि भुलाने की कोशिश करो, और इस कोशिश में कामयाबी इसी सूरत मुमकिन है कि तुम अपने जहन को दूसरे कामों में मसरूफ़ रखो। सोफिया ने उसे समझाया। मैं क्या करूँ छोटी आपा, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। वो बहुत बेबस नज़र आ रही थी। वही काम जो कभी हम तुम मिलकर किया करते थे, बल्कि अक्सर तुम मेरे हिस्से का काम भी कर लिया करती थी। सोफिया गए दिनों को याद करके मुस्कुराई, फिर उसके बालों में उंगलियां फंसाते हुए कहने लगी, इस कमरे से बाहर निकलो तो करने को बहुत कुछ नज़र आएगा। घर के काम कम तो नहीं होते। कलसूम और हुमा काली चली जाती हैं तो अम्मा बेचारी। मुझे एहसास है, वो फ़ौरन बोली, लेकिन मैं क्या करूं छोटी आपा कि मैं अपने अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं पाती। ज़रा सी खड़ी होती हूँ तो आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, हाथ पाँव अलग सुन हो जाते हैं। कमज़ोरी की वजह से है, तुम दवा पाबंदी से इस्तेमाल करो। और हाँ, अम्मा बता रही थी तुम ढंग से खाती पीती भी नहीं हो, इस तरह तो और कमज़ोर हो जाओगी। सोफिया ने उसे प्यार से समझाया। क्या करूं, कुछ खाया ही नहीं जाता, वो बेबसी से बोली। जिसे दस्तरखान पर सबके साथ बैठकर खाने की आदत हो वो अकेला कुछ नहीं खा सकता।
चलो उठकर मुंह हाथ धो लो, फिर सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। मुझे सबका सामना करते हुए बहुत अजीब सा लगता है छोटी आपा। अंदर ही अंदर ये एहसास कचौके लगाने लगता है कि मैं इस घर की परेशानियों में इजाफा करने चली आई हूँ। अम्मा की आहें, कलसूम और हुमा का मुझे देखकर एकदम खामोश हो जाना और अब्बा जान की झुकी कमर, ऐसा सब तुम्हारी हालत के पेश नज़र है। वो सब समझते हैं कि शायद तुम्हें उनका हंसना बोलना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तुम्हें देखकर सब खामोश हो जाते हैं। अगर तुम उन सब के साथ शरीक होगी, उनमें उठो बैठो, तब तुम्हें एहसास होगा कि इस पूरी दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे बढ़कर हमदर्द, गमख्वार इसी घर के लोग हैं। कुछ देर खामोश रहने के बाद कहने लगी, माँ बाप का दिल बहुत वसी होता है रबिया, शायद इस पूरी कायनात से ज़्यादा वसी। कभी औलाद की खुशियाँ मांगने के लिए दामन फैलता है और कभी उनके दुख समेटने के लिए। तुम अब्बा या अम्मा मियाँ से कहकर देखो अपने दिल की सारी बातें, फिर देखना वो तुम्हारे दुख कैसे समेटते हैं। रबिया, तुम खतावार नहीं हो। अगर खतावार होती तब भी अम्मा अब्बा ने ही तुम्हें गले लगाना था। वो खामोश रही तो सोफिया उसे कंधों से पकड़कर उठाने लगी। चलो खाना पक चुका होगा, तुम जब तक मुंह हाथ धो लो, मैं दस्तरख्वान लगाती हूँ। फिर उसे शशोपंज में मुब्तला देखकर सोफिया उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ही कमरे से बाहर ले आई।